अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं रोमांटिक नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ नावल तकमीले इश्क। फ़हर और मोहब्बत के बाद नावल तकमीले इश्क रिवेंज बेस्ड नावल है लिसनर्स, और फोर्स मैरिज बेस्ड निकाह है लिसनर्स। अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए। एक्सट्रीम लव नावल है लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आए। आज के नावल की जानिब बढ़ते हैं। वो अंधाधुंध भागी जा रही थी, इस इर्द गिर्द का कोई होश न था। भारी भरकम लहंगा दोनों हाथों से संभाले बस वो दूर तक निकल जाना चाहती थी। एक बार भी पलटकर ना देखा। भारी शाल बार बार कंधों से ढलकती नीचे आती, लेकिन वो रुकी नहीं। बस दिमाग में एक ही बात गर्दिश कर रही थी, इन दरिंदों से बचकर निकल जाऊं। बीजी की रोंदी हुई आवाज़ कानों में बाज़गश्त करती तो उसके भागने की रफ्तार और बढ़ जाती। शाम के साए अब गहरे होते जा रहे थे। जिस जगह वो पहुंची वहां रश न होने के बराबर था। ये जेलम कार पोश इलाका था, लेकिन सही ये कौन सी जगह थी वो समझ न पाई कि तभी एक बाइक करीब आकर रुकी। ए लड़की, ए खूबसूरत गर्ल, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उसका अंदाज, उसका देखना, उसके अल्फाज ने माहिर को सुलगा कर रख दिया। हाँ, अपनी शक्ल यहाँ से दफन कर जाओ और मुझे मेरी जान छोड़ दो। अरे इतना गुस्सा! ओह, इतनी खूबसूरती पर इतना गुस्सा सूट नहीं करता। वो कोई बहुत ढीठ और लोफर किस्म का था। माहिर का रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। तुम में शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ, दफ़ा हो जो यहाँ से। माहिर ने गुर्रा कर कहा। बस बस बस, ज़्यादा एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं। इतनी पारसा होती तो शादी से न भागती। उस शख्स ने नखुवत से उसे देखे हुए चोट की। माहिर की नज़र अपने हुलिये पर गई, फिर लापीच कर उसे देखा और उसे एक थप्पड़ रसीद कर दिया। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, उंगली के इशारे से धमकाया। वो तो उस लड़की की दीदा दलेरी पर हैरान रह गया। फिर आंखों से ढेर सारा गुस्सा आया और माहिर साइड से होकर निकलने लगी कि उसने माहिर को बाजू से पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। तुम्हारी इतनी जरूरत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ, अब बताता हूँ मैं तुम्हें। वो एक लफ्ज़ को चबाकर बोला। माहिर को कुछ समझ ना आया कि क्या करे। फिर एक लम्हा ज़ाया किए बगैर उसके बाजू पर जोर से दांतों से काटा और उस शख्स की गिरफ्त ढीली पड़ गई तो माहिर हाथ छुड़ाकर भागी। वो दर्द से करा रहा था, जंगली बिल्ली। इतना बोलकर वो बाइक पर जा बैठा और बाइक उसी के पीछे लगा दी। माहिर अंधाधुंध भाग रही थी, कभी कोई गली मुड़ती तो कभी सड़क पर 2 मिनट बाद में किसी गली में घुस जाती और उस शख्स को चकमा दे रही थी, पर उसके पीछे पीछे ही था। तभी एक बड़े कार पार्किंग एरिया में पहुंच गई और गाड़ियों से निकल के बढ़ती रही थी। पीछे देखा तो वो बाइक पे नजर आता। माहिर सर पकड़ कर रह गई, आसमान से गिरूं या खजूर में। अभी एक मुसीबत से जान छुड़ाकर भागी थी कि दूसरी गले में पड़ गई। बीजान कहाँ फंसा दिया। मुझे एडवेंचर्स पसंद है, लेकिन मुझे इतना भी नहीं कि खुद से बड़बड़ाती। वो आगे बढ़ी। वो बहुत निडर थी, खतरों से खेलना बचपन से ही उसकी आदत थी। यूनिवर्सिटी तक तो वो बहुत बहादुर हो गई थी। वो जिंदगी को जीने वालों में से थी। माहिर अलीशा। एक गाड़ी पर हाथ रखा तो उसकी डिग्गी खुल गई। माहिर हैरान रह गई, खुदा ऐसे भी मदद भेजता है। वो झट से डिग्गी में लेट गई और डिग्गी बंद कर दी। अब वो मुतमिन अंदाज में कान बाहर की आवाज़ पर रखे हुए थी। डिग्गी का हल्का सा एक साइड खुला हुआ था ताकि खतरा टले तो वो बाहर निकल सके। अभी वो अपनी सोचों में गलतान थी कि यार जल्दी जल्दी करो, और कितनी देर बाकी है। एक तो ये सेमिनार भी, और तुम अपनी पटवाओगे किसी दिन। वो लड़की तेज तेज बोल रही थी। प्लीज़ मिशाल, आप ही गुस्सा तो ना करें। आपको पता है ना आती तो सारा कितना नाराज़ होती। दूसरी लड़की की बिनी बिनी आवाज़ आई। अब उठो जल्दी से, 7 बज रहे हैं और इस्लामाबाद पहुंचते कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे। और अगर भाई को पता लग गया ना कि काम से, तो वो गाड़ी में बैठ चुकी थी और गाड़ी स्टार्ट हुई। माहिर के निकलने का इरादा किया, लेकिन फिर रुक गई। रह फरार अच्छी थी और थी भी वो लड़कियाँ, कोई खतरा भी नहीं। वो मज़े से लेटी रही। उस वक़्त हाल में मुकम्मल खामोशी थी और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ से निकला था और इसी इमरजेंसी को सब वर्कर्स को कॉल की गई थी। अब वो कुर्सी पर बैठा, मुट्ठी बंद किए थोड़ी के नीचे रखे हुए गहरी सोच में डूबा, सबको बारी बारी नज़रों के जाविये पर रखे हुए था। और भी जरूरत न थी कि उस शख्स के सामने बोलने की। पहले कोई दलील अपनी सफाई देता। मिस्टर रफीक, भारी आवाज़, स्पाट और हद दर्जा हश्क लबो लहजा। मिस्टर रफीक ने दहल कर देखा और फिर अंगुली से इशारा किया। मिस्टर अयाज। अब इनके कदरे फासले पर बैठे एक शख्स की तरफ इशारा किया और उसने घबरा कर सर उठाया। और मिस माहिर अली, और आप भी, वो आपके दिल में घर रेस्ट के लिए भेज रही हैं, लिहाजा आप तीनों जा सकते हैं। और फिर वापस नहीं पलटा और बस का
سرد لہجہ صرف کمپنی میں نہیں بلکہ پورے بزنس سرکل میں مشہور تھا۔ درجہ بند، درجہ ضدی اور غصیلا۔ سر پلیز ایک بار بات۔ مسٹر ایاز اور مسٹر ماہر تو اٹھ گئے تھے، لیکن مسٹر رفیق نے تھوڑی ہمت کر کے اپنی حق میں دلیل دینا چاہیے جو انہیں بہت مہنگی پڑی۔ مسٹر رفیق، آپ 6 ماہ کے لیے وہی اسپاٹ لہجہ، صرف اپنا فیصلہ سنانے والے سامنے والے۔ یو کین گو ناؤ۔ نہ سننے والے کی نہ ہی صفائی دینے کا موقع ملا اور بیساکھی ہی تھا۔ میٹنگ برجست ہو چکی ہے۔ ویسٹ کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے وہ ہال کے دروازے کی طرف بڑھا۔ ایک شان بے نیازی تھی اس کی چال میں، بس اٹھتے ہی سب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور گیٹ بوائے نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا اور باہر نکلتا چلا گیا۔ خاندانی رئیس زادہ، اور وہ بھی خان زادہ، ایک بہت بڑی بزنس امپائر کا اکلوتا مالک، جس چیز کو ہاتھ لگاتا سونا بنا دیتا۔ قسمت عروج پر تھی اور ہر ایک کا منظور نظر کوئی لڑکی حسینہ تھی تو اس کی پراسرار شخصیت سے مسحور نہ ہوئی، لیکن آج تک کبھی کسی لڑکی کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دیا۔ ساری دنیا کو ایک ہی قطار میں رکھنے والا، ماں کا لاڈلا تو باپ کا فرما بردار پرویز خان ایک واحد ایسی ہستی جس کی بات کو وہ کبھی نہیں ٹالتا تھا۔ وہ جو کہہ دیتے یہاں کے لیے وہ پتھر پہ لکیر ہوتی۔ پرویز خان کا فخر ابھیان پرویز خان اے پی کے تھا۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، آج صبح تک کیا تھی اور اب کیسی ہے، پل پل بدلتی اٹکیلیاں کرتی زندگی۔ ماہر خود پہ ہنسی تھی اور ابھی اس سوچوں میں گتھی میں تھی کہ گاڑی جھٹکے سے رکی تو وہ حقیقت میں واپس لوٹ آئی اور اسے سمجھ نہ آئی کہ گاڑی رکی کیوں ہے۔ اسے کیا ہوا؟ مشال گھبرا گئی۔ ندا کا بھی یہی حال تھا۔ بیچ راہ میں سنسان گڑی پہ گاڑی خراب ہو جانا انداز دنوں میں فکر مند ہو گئی تھی۔ مشال آپی، اب کیا کریں؟ ندا کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں دیکھتی ہوں۔ مشال ہمت کرتی گاڑی کا دروازہ کھولتی باہر نکلنے والی تھی۔ پلیز مشال آپی، باہر مت جائیں، کہیں کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ ندا نے روکا۔ پریشان تو مشال بھی تھی، لیکن یوں ہی اندر بیٹھے مسئلے کا حل تو نہیں نکل سکتا تھا نا، کچھ کرنا ہوگا۔ مشال کہتے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی۔ تھوک نکلتے ادھر ادھر دوڑائی، پوری سڑک سنسان تھی۔ مشال جھرجھری لی اور آگے بڑھ کر گاڑی کا بونٹ اٹھاتے ہوئے چیک کرتی، پھر اس سے ٹکرائی۔ جھٹکا آنکھوں پہ رکھتے ہی اس کی تیز روشنی سے بچنا چاہا کہ وہ کوئی بائک والا تھا جو اسی کی طرف آ رہا تھا۔ قریب پہنچا تو مشال نے دیکھا وہ ایک نہیں دو تھے اور انہوں نے بائک روک لی۔ مشال سارا خون ہی کسی کے جیسے نچوڑ لیا۔ اندر بیٹھی ندا کا بھی یہی حال تھا۔ لگتا ہے صحیح ٹائم پہ پہنچی ہیں، وہ بھی صحیح جگہ پہ۔ وہ دونوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آنکھ ونگی اور بائک سے اترے۔ دیکھو آگے نہ بڑھنا، مشال انگلی سے وارن کرتی خود پیچھے ہٹی، جبکہ ردا بے حس و حرکت بیٹھی سب دیکھتی رہی خاموش آنسوؤں کے ساتھ۔ ان میں سے ایک کی نظر ندا پہ جا ٹھہری، وہ تو بس اس کی جانب بڑا تھا۔ ندا بنا کچھ سوچے سمجھے گاڑی کا دروازہ کھولے مشال کی طرف بھاگتی چلی آئی اور اس کے پیچھے جا چھپی۔ مشال سر پہ ہاتھ مارتی بولی، اس کی عقل پہ ماتم کروں، ڈور کو اندر سے لاک بھی تو کر سکتی تھی نا، بجائے میرے پاس آنے کے مشکل میں ڈال دیا۔ کیا بات ہے، دونوں چڑیا ایک ہی قید میں آنے کو تیار ہے۔ مشال کو سمجھ نہ آیا کہ کیسے خود کو اپنی بہن کو بچائے۔ وہ آگے بڑھتے آ رہے تھے کہ کہیں بہت سے بڑا پتھر ان میں سے اس کے سر پر آ لگا۔ وہ درد سے کراہ رہے تھے اور سب حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ یہ پتھر کہاں سے آیا۔ دوسرے لڑکے نے گسیلی نظروں سے ادھر ادھر گاڑی کہیں کسی کا نام و نشانی تھا اور ایک اور پتھر، اور اب کی بار دوسرا لڑکا نشانے پر تھا اور سیدھا اس کی آنکھ پر لگا۔ وہ تڑپا تھا، آنکھ پر ہاتھ رکھے وہ ادھر ادھر گھوم کے دیکھ رہے تھے کون ہے سامنے آؤ، اور غصے سے لڑکارا جس کے سر پر پتھر لگا تھا وہ سنبھل گیا تھا اور اس نے اپنے ساتھی کو تسلی دی تھی کہ وہ آنکھ کے اشارے سے لڑکیوں کی طرف متوجہ کیا۔ وہ جو حیران بھی تھی اور خدا کا شکر بھی ادا کر رہی تھی اور پھر سے ان کی پیش قدمی پر گھبرا گئی۔ ان میں سے ایک نے ہاتھ بڑھا کر مشال کو پکڑنا چاہا لیکن پکڑ نہ سکا، کیونکہ اب کے بھاری اینٹ اس کے ہاتھ پر آ لگی تھی اور شاید کوئی ہڈی وڈی توڑ ہی گئی تھی اور پھر پتھروں کی برسات ہونی باقی تھی۔ وہ دونوں لڑکے بہت سب گھبرائے۔ دیکھ لوں گا میں تم دونوں کو۔ وہ دونوں بائک کی طرف بڑھے اور گاڑی کا نمبر نوٹ کیا اور یہ جا وہ جا۔ مشال اور ندا نے گہری سانس خارج کی اور ایک دوسرے کو دیکھا۔ انہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سی اندیکھی طاقت نے ان کی مدد کی، اور ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ ایک لڑکی ہاتھ جاڑتی ان کے سامنے آئی۔ مشال اور ندا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ دلہن کے لباس میں تھی اور ان کی آنکھوں کی حیرت ماہر سے نہ چھپی رہ سکی۔ کیا یار تم دو ہو کے ان لڑکوں سے ڈر گئی اور لگاتی دو چار نانی یاد کرنی دیتی۔ بہت بولڈ سی
बोल कर वो कौन हो तुम मिशाल आपी चिड़ैल। निदा के दिमाग में नावल्स की कहानियाँ घूमने लगी थी और वही सीन सामने आती। मिशाल आपी पापा पाँव देखें उल्टे होंगे। और निदा ने पीछे से छत्ते से मिशाल के बैग से माहिर के पाँव की तरफ इशारा किया। क्या माहिर को समझ नहीं आ रहा था कि उसके लहंगा ऊपर करने से उसके पाँव। हैरत से उन दोनों को देखा और आगे बढ़ गई। एक तो मैं तुम दोनों की मदद की और बजाय इसके शुक्रिया अदा करने के मुझे चिड़ैल कह रही हो। माहिर ने सच में बुरा माना। वो तुम थी। मिशाल ने हैरत से आंखें फैलाई। पर तुम यहाँ इस वीराने में क्या कर रही हो। मिशाल अभी भी हैरतों से बाहर ना आ पा रही थी। ओ बड़ी आपी, क्या सारा इंटरव्यू यही लेना है। इस वीरान जगह चलें। इस्लामाबाद पहुंचते ही रास्ते में बताती हूँ सब। माहिर इनसे काफ़ी फ्री गपशप करने लगी थी और गाड़ी की तरफ बढ़ी। 1 मिनट, तुम्हें कैसे पता चला हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। अब की मिशाल की आंखों में उसके लिए शक था। ये रोड इस्लामाबाद ही जाती है ना, अब चलें। पर गाड़ी खराब हो गई है। निदा की डरी हुई आवाज़ आई। माहिर ने मुड़कर एक नज़र उधर देखा और गाड़ी का बोनट उठाकर चेक करने लगी। छोटी आपी पानी की बोतल होगी। माहिर ने वहीं से आवाज़ लगाई और उसकी छोटी आपी कहने पर निदा सटपटा कर रह गई और गाड़ी से माहिर ने आवाज़ लगाई। उसकी छोटी आपी कहने पर निदा सटपटा कर रह गई और गाड़ी से पानी की बोतल निकालकर हल्की से उसकी तरफ बढ़ाई। थोड़ा बाद वो तीनों गाड़ी में बैठी इस्लामाबाद की तरफ गामजन थी। तुम अब बताओ हो कौन। मिशाल ने धीरे से बात शुरू की। मेरा नाम माहिर अली शाह है और आपकी गाड़ी की डिग्गी में थी। माहिर ने बड़े इत्मीनान से बताया। निदा ने मुड़कर उसे हैरत से देखा, फिर मिशाल को, जैसे आंखों में कह रही हो हमें कैसे पता न लगा। लेकिन मिशाल ने चुप रहने का इशारा किया। हमारी गाड़ी में आप पिकनिक मनाने आई थी। अब ड्राइविंग करते हुए मिशाल ने तंजिया किया। नहीं तो जान बचाकर छुपी थी। ओ बैठी तो पीछे थी, लेकिन उसके बैठने का अंदाज लग रहा था कि उसके साथ ही बैठ गई। ठीक है, अब ये बताओ कहाँ जाना है और घर पहुंचना भी है कि नहीं। मिशाल ने उसे टाला। वो इस्लामाबाद के धूल में दाखिल हो चुकी थी। अपना चेहरा था, अपने रास्ते थे और मंजिल करीब थी। बड़ी आपी फिलहाल तो मंजिल का पता नहीं, अभी सोचा भी नहीं कहाँ जाना है। आप एक काम करें, एक रात के लिए मुझे अपने घर में पनाह दे दें। सुबह होते मैं कुछ न कुछ कर लूँगी। माहिर सारी प्लानिंग उनको बता दी थी। अरे लड़की, हम तुम्हें कैसे घर ले जा सकते हैं। घर वाले सौ सवाल करेंगे। ऊपर से ये दुल्हन वाले कपड़े क्यों घर से निकलवाना है। मिशाल ने घबरा कर कहा। तुम क्यों भागी अपनी शादी से। निदा ने आड़े हाथों लेना चाहा, लेकिन दुल्हन के लिबास में यही लग रहा था कि वही दुल्हन थी। छोटी आपी, मेरी शादी ज़बरदस्ती हो रही थी और हकीकत आप जानती हैं, इसलिए मेरे किए कोई राय मत अख्स करे। माहिर को निदा का अंदाज ग्रां गुजरा था और उसके नवाब पर निदा लब काटती खामोश होगी। एक तो मेरे रूप में खुदा ने आप दोनों की मदद की और ऊपर से मुझे ही। एक काम करें, गाड़ी यहीं रोक दें, आप दोनों सुकून से घर जाएं। मैं अपना बंदोबस्त खुद कर लूँगी। माहिर ने पुरअज़म लहजे में कहा और वो कहाँ किसी को कोई कड़वी बात सुनने की आदत थी। हर बात को नाक की नोक से मक्खी से की तरह उड़ाती थी। तुम बहुत बुरा मनागी। चलो हमारा घर करीब है, कुछ करते हैं। मिशाल को इस छोटी सी लड़की पर तरस आ गया। छोटी तो थी लेकिन पूरी तोप थी। जिस तरह उन दोनों को मिशाल फरामोश नहीं कर सकती थी, इसी तरह अब दोनों सुकून से जाएं। अच्छा जी, उसने मिशाल को फरामोश नहीं कर सकती। गेट गाड़ी के अंदर दाखिल, गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई। बस दुआ करो भाई ना पहुंचे हों। मिशाल ने निदा से कहा। अच्छा सुनो, जब तक हम वापस आते हैं तुम गाड़ी से ना उतरना। अंदर जाकर देख कर फिर तुम्हें लेने आएंगे। मिशाल ने उसे समझाया। निदा सर पीट कर रहेगी। डोंट वरी, मैं यहीं वेट करूंगी, लेकिन आप आना। माहिर ने पीछे की सीट पर आराम से टेक लगाते हुए मिशाल आपी उसको बता दें, अगर ये गाड़ी से उतरी तो किसी ने देख लिया तो खुद होनहार कुत्ते उस पर छोड़ देंगे। निदा छोटी आपी तो मुझे डरा रही हो। माहिर ने हफ्की से छोटी आपी के कहने पर एक बार फिर निदा फिर लब पींच कर रह गई। गाड़ी से उतर गई। मिशाल ने बामुश्किल मुस्कुराहट जब्त की और कह गई कि गाड़ी से ना उतरना। माहिर टेक लगाकर लेट गई। गाड़ी में बैठे वही लान का जायजा लेने में समझ नहीं आ रहा था कि इतना अंदाज़ा लगा सके कि लान और बहुत बड़ा काफ़ी है। इंतज़ार करने के बाद दोनों में कोई ना आई तो अपनी आदत से मजबूर होकर ऑफ करके चुपके से बाहर आ गई और एक तरफ खूब घने दरख्त थे और साथ ही सब्ज़ाजार। बस अंदाजे ही लगा सकी कि दूसरी तरफ बिजली के कुमकुमे लगे थे और अंदर जाने का रास्ता। और गार्ड से नज़र बचाती एक तरफ होकर अंदर के जाने बड़ी। घर बाहर से जितना खूबसूरत था अंदर से ही उतना ही महल था और खूबसूरती की मिसाल अपनी थी। वाह ब्यूटीफुल, बेसाख्ता उसके मुंह से निकला और किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो तो हड़बड़ा गई और बेध्यानी से आगे बढ़ी और 1-2 साइड मुड़ी तो सामने एक बंद दरवाज़ा नजर आया। झट से हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खुल गया और झट से अंदर दाखिल हुई। 11 सांस खर्च किया। अंदर तो कोई नहीं था, लेकिन इतना बड़ा कमरा देखकर माहिर की आंखें फैल गई। एक जहाजी साइज बहुत बड़ा और बेइंतहा खूबसूरत बेड था। दूसरी साइड पर सोफ़ा और मेज़ पर माहिर तो पेंटिंग्स थे। जदीद तर्ज का फर्नीचर, नरम मुलायम कालीन और
ماہر تو پینٹنگز تھی، جدید طرز کا فرنیچر، نرم و ملائم قالین اور دیواروں پر خوبصورت جیسے کھوسی کی ہو۔ ماہر ایک بڑی سی حویلی میں رہتی تھی۔ بچپن میں اس نے خود کو حویلی کی چار دیواری میں پایا۔ حویلی جہلم کی مشہور حویلی تھی، شاہ حویلی، لیکن اس طرح کی خوبصورتی وہاں نہیں تھی۔ اس روم کی سائڈ پر دو دروازے اور بھی باہر دیکھا یہ روم ونڈو تھے اور ایک دروازے کے ساتھ وارڈروب تھا۔ شاید ماہر نے آگے ہو کر دوسری سائڈ پر ونڈو اوپر منزلی پر تھا اور اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ پلٹی، لیکن ساتھ ہی کھڑکی کی دیوار سے ادھر دیوار تو نہیں تھی، یہ تو وال گلاس تھا۔ اور باہر کا منظر دیکھ کر ماہر کی آنکھیں حیرت میں پھٹ گئی، اور ایک بہت پیارا سا سوئمنگ پول، اور وہ بھی اوپر منزل پر۔ واو، سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے، ماہر نے داد لی، اور لیمپ کی مدھم روشنی میں وہ پورے ہی روم کا جائزہ اچھی طرح سے لے چکی تھی، اور ہر طرح سے پرفیکٹ روم تھا۔ ماہر نے اوکے کر دیا۔ اب تھکن بھی بہت تھی اور بھوک بھی بہت لگی تھی، کیا کیا جائے، صبح سے کچھ کھایا بھی نہیں، اب تو پیٹ میں چوہے کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ اور وہ اٹھی، ادھر ادھر نظر آئی، بند بیڈ ماہر ببلز کا ایک پیکٹ نظر آیا۔ واہ کیا بات ہے، ببلز کا دراز کھولا اور پھر اس میں سے فلیور چیز تھا، اور اس نے چٹ سے ریپر اتارا اور 3-4 ایک ساتھ منہ میں رکھے۔ فلیور اور فیوریٹ تھی، اور اس کے اٹھ کر دروازے کے پاس آئی اور اب اس روم میں نکل کر ٹیسٹ مزے لینے لگے۔ واقعی بہت زبردست، ان دونوں آپیوں کو ڈھونڈے۔ ابھی وہ دروازے کے قریب ہی تھی کہ ایک روم کی طرف کسی نے آنے کی چاپ سنائی دی۔ ماہر نے ادھر ادھر دیکھا اور واش روم کا دروازہ کھول کر اندر گھس گئی، اور آنے والا روم کے اندر آ چکا تھا۔ مشال اور ندا سے اچھی خاصی عزت کروا کر اپنے اپنے روم کی طرف جا چکی تھی۔ ماہر دونوں کے ذہن سے اوجھل ہو گئی تھی، اور شکر تھا کہ چچا جان کی فیملی بھی واپس نہیں آئی تھی، ورنہ ان کی دونوں بیٹیاں حور اور نور ان کے سامنے انسلٹ ساری زندگی وہ نہ بھولتی۔ سونے پہ سہاگا، بابا وہ گھر نہیں آئے تھے ابھی تک، وہ نہ بھائی اور نہ دونوں سے بچ جانے پر شکر ادا کر رہے تھے کا احساس ہوا، اور پھر ایک لمحے کو ٹھٹکا اور پورے روم پر نظر ڈالی، اور موومنٹ۔ کمرے میں انٹر ہوتے ہی کسی معمولی کا پیکٹ باہر نکلا ہوا تھا، اور ریپر بھی وہیں تھے۔ وہ سوچنے لگا کہ اس کی غیر حاضری میں ببلز دراز میں سے روم میں سے کسی کی آنے کی ضرورت نہیں، تو یہ اچانک ماتھے پہ بل پڑے، سر کی بار ماتھے پہ پڑے، اور آنکھوں میں غصہ اس وقت مکمل اور دلکش بنا رہے تھے۔ غصہ اس پر جچتا بھی تھا۔ سر جھٹک کر وہ وارڈروب کی جانب بڑھا، اور ٹاول لے کر وہ باتھ روم کا دروازہ کھولا۔ بنا سامنے دیکھے وہ دروازہ لاک کر چکا تھا۔ جیسے ہی منہ میں ببلز کیا، یکدم دماغ میں گھنٹی بجی، جڑ سے پلٹا، اور سامنے ایک لڑکی کھڑی شیشے کے آگے ڈالے بار بار غبارہ بنا رہی تھی، اور جیسے غبارہ پھٹتا اس کی آنکھیں چمک جاتی۔ وہ اتنی مگن تھی کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ کوئی پیچھے کھڑا اسے گھور آیا۔ کون ہو تم؟ بھاری مردانہ آواز پر ماہر کا غبارہ پھولا رہی تھی۔ دھیرے سے پلٹی، سامنے ایک شخص کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اب کیا کرے سوچتے ہوئے، اور وہ ایک دم سے اس کے ذہن میں ایک اور پلان ترکیب آیا۔ ماہر نے اس کی آنکھوں میں غصہ اور ناگواریت دیکھ لی تھی۔ پہلے غبارہ پھٹا اور ساتھ میں ببل منہ سے گرا، اور ماہر پہلی بار زندگی میں سخت کنفیوز ہوئی۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ اس سچویشن سے کیسے نکلے۔ میں نے پوچھا کون ہو تم؟ اب کی بار گھرا کر پوچھا گیا۔ ابھیان کے لیے مزید ضبط کرنا اور برداشت کرنا باہر ہو گیا تھا۔ ٹاول سائڈ پر رکھ کر وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھا، اور ماہر نے دائیں بائیں دیکھا، اپنے بچاؤ کے لیے کچھ تلاشا، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ وہ قریب آ گیا۔ ماہر نے نظر ادھر ادھر گھمائی۔ میں بار بار سوال دہرانے کا عادی نہیں ہوں، بہتر ہوگا کہ سب کچھ بتاؤ۔ اتنا سرد اور غصیلی آنکھیں۔ ماہر تو سن ہوگی، ٹھیک ہے مت بولو، پولیس خود اگلوا لے گی، کہتے ساتھ ہی پلٹا۔ ماہر ہوش میں واپس آئی اور جھٹکے سے اس کے آگے کھڑے ہو کر، راستہ آپ مجھے چور سمجھ رہے ہیں جو پولیس کے حوالے کرنے کا بول رہے ہیں؟ میں نے آپ کا کچھ نہیں چرایا، آپ چیک کر لیں۔ ماہر کا اعتماد واپس لوٹ آیا۔ ابھیان اس چھوٹی سی توپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پلٹ کر ببل کی طرف دیکھا جو ماہر کے منہ سے چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ ماہر نے اس کی نظروں کا تعاقب میں جھٹ سے آگے بڑھی اور ببل کو اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالا۔ یہ تو ایسے ہی سامنے پڑی تھی، او تو تھوڑی سی چکھ لیں۔ ماہر سے بات نہ بن پائی۔ اس وقت میرے روم میں آپ کیا کر رہی ہیں؟ ابھیان ابھی بھی سنجیدہ ہے۔ اسے سر سے پاؤں تک دیکھ کر وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ بھاگی ہوئی کوئی دلہن ہے۔ یہ آپ کا روم ہے؟ سیریسلی مجھے نہیں پتا تھا، میں تو بڑی آپی چھوٹی آپی کو ڈھونڈنے آئی تھی، وہ مجھے نیچے گاڑی میں چھوڑ کر خود اندر آ گئی، اب پتہ نہیں کدھر ہیں۔ ماہر نے معصومیت کی انتہا کر دی۔ کون آپی؟ ابھیان ٹھٹکا۔ وہ نام کیا تھا ان دونوں کا؟ دماغ پر زور دیا۔ ہاں، مشال آپی اور ندا آپی، یہی نام تھا، ماہر نے خوشی سے بتایا۔ ابھیان نے سختی سے آنکھیں میچی۔ باہر آ، یکدم۔ ابھیان کو جگہ کا احساس ہوا اور فوراً باہر نکلا۔ وہ بھی جھٹ سے اس کی طرف پیچھے بھاگی۔ کچھ کہنے کے لیے
کے لیے وہ پلٹا اور جو وہ تیزی سے اس کے پیچھے نکلی تھی اس کے چوڑے سینے سے آ ٹکرائی اور ایسا ٹکرائی کہ لگا کہ کسی شخص سے ٹکرائی ہو. ٹکرا کر پیچھے ہی کی طرف گرنے لگی تھی کہ جھٹ سے ابھیان نے بازو سے پکڑ کر گرنے سے بچایا. ماہر کا سر چکرا گیا تھا. ابھیان نے فوراً بازو چھوڑا اور پلٹ گیا اور سر سہلاتے ہوئے باہر نکلی. ابھیان نے غصے سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا. وہ ننھی سی جان کہاں پھنس گئی. ماہر یہی سوچنے لگی. دیکھیں آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، میں صرف ایک رات کی مہمان ہوں، یہاں صبح ہوتے ہی یہاں سے چلی جاؤں گی. ماہر نے اسے تسلی دی، اس سے زیادہ شاید وہ خود کو دی. اور ابھیان نے غصے سے ایک نظر اس کی طرف ڈالی اور اس وقت ابھیان کو رہ رہ کر مشال اور ندا پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتے ہیں. کسی بھی انجان لڑکی کو گھر اٹھا کر لے آئیں، وہ بھی دلہن کے روپ میں. آپ چاہیں بڑی آپی چھوٹی آپی سے پوچھ سکتے ہیں، میں بہت شریف اور معصوم ہوں. اب کی بار آنکھوں میں معصومیت لائی. جی جی دیکھ کر لگ رہا ہے آپ کتنی شریف ہیں. ابھیان اس کے حلیے سے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کتنی زیادہ زور دیا. ماہر نے اپنا حلیہ دیکھا اور ابھیان کے قریب آئی. نام میرے حلیے پر نہ جانا، یہ تو مجبوری میں پہننا پڑا، ورنہ میں اتنے چوک کلر نہیں پہنتی. ماہر نے اپنا دفاع کیا. ابھیان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کو یہاں سے نکالے کیسے. صبح کا تھکا ہوا ریسٹ کے لیے وہ آیا اور اب آگے یہ آفت، اسے یہ آفت ہی لگی. دیکھیں پلیز، آپ مجھے شک کی نظروں سے نہ دیکھیں. آگے میں صبح سے بھوکی ہوں، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں. اس طرح دیکھیں گے تو میں بے ہوش ہو جاؤں گی. یہ ماہر کی معصومیت کی انتہا تھی. ابھیان نے غصے سے پیچھے اور باہر کی طرف قدم بڑھائے. آپ کہاں؟ وہ بھی پیچھے لپکی وہ، لیکن وہ پلٹا. اب کی بار ماہر نہ ٹکرائی لیکن بہت قریب پہنچ گئی. 1 انچ سے بھی کم فاصلے پر تھے دونوں. ابھیان پہ مشکل خود پہ کنٹرول کیے ہوئے تھے. آج تک کسی لڑکی کو اجازت نہیں تھی کہ اس کے قریب بھٹکنے کی. لڑکیوں سے ہمیشہ ایک فاصلے پر رہ کر بات کیا کرتا تھا اور وہ لڑکی بار بار اس کا ضبط آزما رہی تھی. ماہر یکدم پیچھے ہٹی. دیکھیں آپ مجھے غلط نہ سمجھیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی. ابھیان آگے بڑھ رہا تھا اور وہ پیچھے ہوئے جا رہی تھی اور اس کی بات سن کر ابھیان کا مزید پارا ہائی ہو گیا. صوفے سے جھٹکے سے صوفے پر گری. ابھیان نے دونوں طرف بازو رکھ کر اس کا فرار کا راستہ روکا اور دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی. تمہیں کیا لگا تم چٹاک بھر کی لڑکی مجھے نقصان پہنچاؤ گی؟ ابھیان پرویز خان کو ایک ایک لفظ پر زور دے کر ماہر کی سیٹی ہی گم ہوگی. آج تک اس طرح سخت لہجے میں کسی انسان نے مجھ سے بات نہیں کی اور وہ تھے کہ باس سائیں ماہر پوری دنیا میں بس ان سے ڈرتی تھی. اور آج ایک اور ہستی سامنے ہے. اگر تمہارے منہ میں ایک لفظ بھی نکلا تو وہ واپس باتھ روم میں بند کر دوں گا. کبھی تم ابھیان کے سیدھا ہوا. ماہر سانس روکے دیکھی جا رہی تھی. کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی ماہر ہے جس نے کچھ گھنٹے پہلے ایک لڑکی کو تھپڑ مارا تھا. ماہر صوفے میں دبک کر بیٹھی تھی. مبادہ واقعی بات میں نہ بند کر دے. ابھیان دروازے کو باہر سے لا کر کے نیچے آیا اور اس وقت 1 بج رہا تھا. کچن کاؤنٹر کے قریب کھڑا ہو گیا. سوچنے لگا کہ فریج سے پانی کی بوتل نکالی، پانی پیا اور سوچے جا رہا تھا کہ آگے کیا کریں. مشال آپی اور ندا دونوں میں سے کسی کے روم میں جائے اور ابھی اس وقت ابھیان کو بہنوں کے روم میں اس وقت جانا مناسب نہیں لگ رہا تھا. وہ دن کے ٹائم بھی کبھی ان کے روم میں نہیں گیا تھا. اب تو رات کے 1 بج رہا تھا. یہی سوچتے وہ واپس روم میں آیا کہ صبح بات کروں گا مشال آپی سے، بس یہ آفت ٹلے کہیں. نظر صوفے پر پڑی تو وہ وہاں نہیں تھی. ابھیان کے ماتھے پر پھر سے بال پڑ گئے اور اب کدھر گئی یہ خود کلامی سے بولی. تبھی اس کی نظر پر باتھ روم سے باہر نکل رہی تھی. ابھیان کو تو کچھ اور ہی نظر آیا. یا نہیں انہیں اپنا ڈریس انہیں پہنے دیکھ کر اس کا دماغ تو 7ویں آسمان پر جا پہنچا. تمہاری اتنی ضرورت کہ تم میری اجازت کے بغیر تم نے میری وارڈروب کو کیسے ہاتھ لگایا؟ جا ریحانہ تیور دیکھ کر ماہر جو اتنے لمبے بازو فولڈ کر رہی تھی پھر سیدھے ہو جاتے. وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر جو ایسے لگتا ہے کسی بچے نے پہن لیا ہو. ابھی یہ کپڑے انہیں سنبھالے جا رہے تھے کہ ابھیان کے جارحانہ تیور دیکھ کر ڈر گئی. فوراً اسے پہلے اپنا دفاع کیا. پلیز 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 غلط نہ سمجھے، لہنگا بہت وزنی تھا اور مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی، اس لیے اپنی حالات کے پیش نظر ماہر خود ہی سمٹ کی. ابھیان غصے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا. اتارو میرے کپڑے ابھی اور اسی وقت. غصے میں اسے ہوش نہ تھا کہ کیا بول رہا ہے. ماہر نے جھٹ سے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ لیے اور اس کی طرف غور سے دیکھنے لگی. یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہوش میں تو ہیں؟ کیا بول رہے ہیں؟ خبردار جو کوئی ایسی حرکت کی تو میں شور مچاؤں گی. آپ؟ ماہر بھی خفقی سے بولی. تم ابھیان نے اسے کلائی سے کھینچ کر صوفے پر گرانے والے انداز میں پٹخا. اب اگر تم یہاں سے ہلی بھی تو باتھ روم میں نہیں بند کروں گا بلکہ سیدھا کھڑکی سے نیچے پھینک کر کھڑکی بند کر دوں گا. ابھیان کے سرد سپاٹ انداز میں کہنے سے ماہر نے منہ ٹیڑھا کر کے اسے دیکھا. بڑا آیا کہیں کا رئیس زادہ.
خان زادہ، میں تو لحاظ کر رہی ہوں، بحالت مجبوری کے کمرہ اس کا ہے، ورنہ اس وقت نکال دے تو کہاں جاؤں گی، اور مجبوری نہ ہوتی تو دیکھتی یہ مجھے اتنی باتیں سناتا۔ ماہر علی شاہ کو، ماہر جو ابھیان کے غصے سے ایک لمحے کو سہم گئی تھی، اب اس کے جا کے بستر پہ نیم دراز ہوتے ہی ہم کلامی سے بڑبڑاتی۔ ابھیان اسے مکمل نظر انداز کرتا، اے سی فل سپیڈ کرتا کروٹ لے چکا تھا اور وہ چھٹاک پر لڑکی سمجھ رہا تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت پہ یہ اشتراک پر کی لڑکی اس پہ کتنی بھاری پڑنے والی تھی۔ مشال اور ندا صبح اٹھی، یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر نیچے آئی تو کار خالی تھی۔ یہ کہاں گئی؟ مشال نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی۔ شاید بھاگی ہے، ندا نے رائے دی، لیکن گیٹ باندھا ہے، کیسے جا سکتی ہے؟ مشال پریشان ہوئی۔ وہ پٹاخہ ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے، اب زیادہ نہ سوچیں، چلیں، دیر ہو رہی ہے، ندا نے کہا تو مشال سرحدی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مشال فائنل آرٹس کا کورس کر رہی تھی تو ندا اکنامکس میں ماسٹر کر رہی تھی۔ دونوں ہی اپنی راہ پر گامزن ہوگی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ان کے جانے کے بعد ابھیان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ارے یہ ابھیان کہاں ہے؟ 9 بج گئے ہیں، آج آفس نہیں جانا اس نے؟ سربت بیگم خود کلامی میں بولتی۔ ابھیان کے روم کی جانب بڑی، خدا خیر کرے، یہ لڑکا کبھی تو لیٹ ہوا نہیں، طبیعت نہ خراب ہو۔ دروازہ کھٹکھٹایا، 2-3 بار نوک کیا تو ابھیان اٹھ گیا۔ وال کلاک پر نظر ٹھہری تو یکدم ساری آنکھیں کھو گی۔ وہ خدا، 9 بج گئے، میں اتنی دیر تک سوتا رہا۔ جھٹ سے بیڈ سے اٹھا تو دروازہ ایک بار پھر ناک ہوا، ساتھ سربت بیگم کی آواز بھی آئی، ابھیان کی پکار رہی تھی۔ ابھیان کی نظر صوفے پر سمٹی سماٹی لیٹی بلکہ سوئی ہوئی ماہر پر جا ٹھہری، جو گھوڑے گدھے بیچ کر مزے سے سو رہی تھی۔ ابھیان بیٹا کہاں ہو؟ دروازہ کھولو۔ آواز پر ابھیان چونکا۔ اٹھو، اٹھ بھی جاؤ لڑکی، کیوں پھنسانا ہے؟ ابھیان گھبرا گیا، یہ زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ کیا ہے؟ سونے دو، ماہر کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز۔ دروازہ ایک بار پھر بجا تو مجبوراً ابھیان نے اپنی باہوں میں اٹھا اور بستر پر جا کر ڈالا، اس پر کمبل ڈال دیا اور اس طرح محسوس نہ ہو کہ کوئی لیٹا ہوا ہے، اور جھٹ سے دروازہ کھولا۔ جی مما، ابھیان نے لہجے کو نارمل بنایا۔ بیٹا اتنی دیر لگا دی دروازہ کھولنے میں؟ ہاں بابا، ماما بس وہ میں نہ سو رہی تھی۔ اللہ نہ کرے ماما کی نظر بیڈ پہ پڑے۔ سربت بیگم پریشان سی اندر داخل ہوئی۔ ابھیان کی نظریں بیڈ پر تھی کہ بس ماہر جاگے نہ، وہ ہاتھ میں تھا، اور پھر مما رات کو دیر سے سویا تھا تو آنکھ نہیں کھلی۔ آپ چلیں، میں بس 5 منٹ میں تیار ہو کر آتا ہوں، ایک ساتھ کر لیتے ہیں، اور پھر بریک فاسٹ۔ آپ نے بابا بھی جاگے ہوں گے، بابا آپ کو ضروری بات کرنی ہے، جلدی سے آ جائے گا۔ سربت بیگم پیار کرتے ہوئے باہر نکلنے لگی اور نسوانی آواز کانوں سے ٹکرائی تھی جیسے کسی نے سوئے ہوئے انگڑائی لی ہو۔ سربت بیگم ٹھٹکی اور پلٹ کر ابھیان کو دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ پھاک ہوا تھا۔ لے آیا اسمائل، لیکن جھٹ سے کوئی آواز سنی آپ نے؟ سربت بیگم نے بیٹے سے پوچھا۔ نہیں تو ابھیان نے ٹالا۔ مما آپ چلیں، میں بس 5 منٹ میں آیا۔ سربت بیگم اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک کر باہر نکلا، اور ان کے جاتے ہی ابھیان نے دروازہ بند کر غصے سے پلٹا، آگے بڑھ کر ماہر کے اوپر سے کمبل اٹھایا اور ماہر نے آنکھیں کھولی، گھما کر دیکھا کہ وہ بیدار ہو چکی تھی۔ کچھ پل تو سمجھ نہ آیا کہ کہاں ہے، لیکن سامنے جلاد کو دیکھ کر کرب سے آنکھیں کھول کر خود کھل گئی تھی۔ پھر بھی اس کے بیڈ پر لیٹ دیکھ کر جھٹ سے اس کے بیڈ پر کھڑی ہوگی اور بیڈ سے چھلانگ لگا کر دوسری سائڈ سے نیچے اتری۔ وہ ابھیان کو آگے بڑھتا دیکھ چکی تھی۔ خدا کی قسم لے لی، مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کے بیڈ پر کیسے آئی، سچی مجھے نہیں پتا۔ ماہر گھوم کے بیڈ کی سائڈ سے نکل کر صوفے کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ ابھیان کو رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا کہ مما دیکھ گئی تو کیا، صبح بنت میر میرا ان کے آگے۔ ابھیان نے سر جھٹک دیا، اور پھر ماہر میں نے کچھ نہیں کیا۔ ماہر صوفے سے ہٹ کر پھر بیڈ کی سائڈ پر بھاگی، جبکہ ابھیان باتھ روم کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ماہر کو لگا کہ یہ پکڑ کے مارنے نہ لگ جائے۔ بات کا دروازہ بند کرتا ہوا ماہر نے شکر کا کلمہ پڑھا اور سوچنے لگی کہ صوفے سے بیڈ پر آئی کیسے۔ ستجاب علی خان کے 2 سپوت تھے، پرویز علی خان اور شاویز علی خان، خاندانی رئیس تھے، نوابوں کی نسل سے تعلق تھا۔ دونوں بھائی مل کر ایک ہی گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتے تھے۔ ستجاب علی خان کی وفات کے بعد دونوں بھائیوں نے کبھی خود کو ایک دوسرے سے الگ نہ سمجھا۔ پرویز علی خان شادی خاندان سے ہی کروا دی گئی تھی۔ سربت بیگم بہت ہی ہنسمکھ اور پیار کرنے والی تھی، اور بڑی بہن کی پیدائش پر مشال پرویز پر چھوٹے بھائی شاویز علی خان کی ایک لڑکی کو گھر لے آئے تھے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بیوہ ہے اور ایک بیٹے کی ماں بھی۔ 4 سال کا بیٹا تھا اور شاویز کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور شاویز علی خان فروا کے متعلق بھائی کو سب بتا دیا۔ وہ انہیں پسند کرنے والوں میں تھا اور شادی زبردستی کر دی تھی، لیکن خدا کو کچھ اور منظور تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد سسرال والوں نے فروا کو بھی گھر سے بے دخل کر دیا۔ شاویز علی خان کو پتہ چلا تو پورا 1 سال وہ فروا کو مناتا رہا، لیکن وہ نہ مانی، اور بالآخر سہارا
باپ تھا اور دنیا سے چلا گیا تو شہباز علی خان فروا کو نکاح کر کے گھر لے آئے۔ پرویز خان نے بھائی کی اس بات کو سراہا اور اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ وہ خوش تھے۔ ثروت بیگم نے فروا سے بہت چاہت اور محبت کی اور فروا نے بہت محبتوں سے ترسی۔ سب کو عزت اور احترام سے بیٹا پھول بہت چاہتا تھا، شہباز کو بھی، اور شہباز نوفل کو باپ کی طرح پیار کرتا تھا۔ مشال سے 2 سال چھوٹا بیہان تھا۔ بیہان کے گھر آنے کے بعد پورا لاڈلا بن گیا تھا۔ اتنی چاہت اور محبت گھر کے وارث کو ہی ملتی تھی، نوفل کو تو نہیں۔ نوفل نے تو کبھی اس بات کو محسوس نہیں کیا، لیکن فروا کے دل میں ایک ہی گرہ سی پڑ گئی تھی۔ دن یوں ہی بیتے۔ نوفل کو فوجی بننے کا شوق تھا، لہٰذا وہ یونیورسٹی سے پاس آؤٹ کر کے کیڈٹ اکیڈمی جوائن کر لی تھی، لیکن جاتے ہوئے ماں کو روتا ہوا چھوڑ گیا تھا، اور ساتھ ہی 2 بہنیں جڑواں تھیں، نور اور حور، جو دونوں نوفل کو بہت عزیز تھی۔ انہیں ہی کم عمر تھی ثروت بیگم سب سے چھوٹی بیٹی، جو نیدا، جو بیہان سے 2 سال چھوٹی تھی۔